अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यसनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 5.59 है, यानी 5वें सूरे का लेसन नंबर 59 और थीम है सूरह माइदा आयात 87 एंड 88। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा हल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। या अय्युहा ए लोगो, ओ यू, अल्लज़ीना जो, हु, आमनू ईमान लाए, बिलीव या बिलीव्ड, ला यानी ना, नॉट, तुहर्रिमू हारा मीम से रूट वर्ड है, माने हराम ठहराओ, मेक लॉफुल, तय्यिबाती तय्यबा से माने पाकीज़ा चीजें, गुड थिंग्स, मा यानी जो, व्हाट, अहल्ला हा लाम लाम से माने हलाल किया, मेड लॉफुल, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, फॉर यू, वला और ना, एंड नॉट, तातदू आइन दाल वाव से माने हद से बढ़ो, ट्रांसग्रेस, इन्ना बेशक, इंडीड, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ला यानी ना, नॉट, युहिब्बु पसंद करता है, लव्स, अल-मुअतदीन हद से बढ़ने वाले, द ट्रांसग्रेसर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखते हैं उर्दू में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुहर्रिमू तय्यिबाती हराम ना ठहराओ पाक चीजें, मा अहल्लल्लाहु लकुम जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, वला तअतदू और हद से ना बढ़ो, इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह, ला युहिब्बुल मुअतदीन पसंद नहीं करता हद से बढ़ने वालों को। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, हराम ना ठहराओ पाक चीजें जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, और हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता हद से बढ़ने वालों को। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ यू हु बिलीव, ला तुहर्रिमू तय्यिबाती डू नॉट मेक द गुड थिंग्स अनलॉफुल, मा अहल्लल्लाहु लकुम which Allah has made lawful for you, वला तअतदू and do not transgress, इन्नल्लाहा indeed Allah, ला युहिब्बुल मुअतदीन does not love transgressors। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखते हैं। O you who believe, do not make the good things unlawful which Allah has made lawful for you, and do not transgress, indeed Allah does not love transgressors। आयत 88 देखते हैं सूरह माइदा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वकुलू और खाओ, एंड ईट, मिम्मा उससे जो, ऑफ व्हाट, रज़क़कुम रज़ा क़ाफ से माने तुम्हें दिया, हैज प्रोवाइडेड यू, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह, हलालन हलाल लॉफुल, तय्यिबन पाकीज़ा गुड, वत्तक़ू वक़ाफिया से माने और डरो, एंड फियर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लज़ी वो जिस, द वन, अंतुम तुम, यू आर, बिही उसको, इन हिम, मुमिनून अलिफ मीम नून से रूट वर्ड है, माने मोमिन, मोमिन की जमा मोमिनून है, मानने वाले, बिलीवर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखते हैं। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह और खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें दिया, हलालन तय्यिबा हलाल पाक चीजें, वत्तक़ुल्लाह और अल्लाह से डरो, अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून वो जिसको तुम मानते हो। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें दिया, हलाल पाक चीजें, और अल्लाह से डरो वो जिसको तुम मानते हो। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखते हैं। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह and eat of things which Allah has provided for you, halalan tayyiba, lawful and good, wattaqullah, but fear Allah, allazi antum bihi mu'minun, in whom you believe। Complete translation देखें। and eat of things which Allah has provided for you, lawful and good, but fear Allah in whom you believe। हम इन दोनों आयतों को एक बार रिवाइज करते हैं ताकि इनकी कंटिन्यूटी हम समझ पाएं। ऐ लोग जो ईमान लाए हो, हराम ना ठहराओ पाक चीजें जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, और हद से ना बढ़ो, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता हद से बढ़ने वालों को। और खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें दिया, हलाल पाक चीजें, और अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम्हारा ईमान है। तफसीर आयत देखते हैं। आयत 87 यहाँ हमारा फोकस है। इसका पहला हिस्सा है
یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو حرام نہ ٹھہراؤ پاک چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اور حد سے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ یہاں مومن بندوں سے مخاطب ہیں اور انہیں اعتدال پسندی کی تعلیم دے رہے ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ حلال ہی جانی جائیں اور جو حرام کی گئی ہیں وہ حرام ہی جانی جائیں، نہ حلال سے کنارہ کشی کی جائے اور نہ حرام کو اپنایا جائے۔ یعنی ان آیت میں اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے مخاطب ہیں اور انہیں یہ تاکید کرتے ہیں کہ حرام کو حرام ہی سمجھے اور حلال کو حلال ہی سمجھے، حلال کو حرام نہ سمجھا جائے اور اس طرح سے حرام کو حلال بھی نہ سمجھا جائے۔ یہ دین اسلام کا ایک اہم ترین اصول ہے کہ مومن حلال و حرام کی تمیز کرے اور اللہ و رسول کے احکامات کو اپنی مرضی پر مقدم رکھے، یعنی آپ کی مرضی چاہے کچھ ہو لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں، اور وہ جو احکامات دیتے ہیں ہماری زندگی کے تمام معاملات میں انہی کو ہم اپنائیں، انہی کو ہماری زندگی میں لاگو کریں۔ اسی میں اس کی دنیا و آخرت کی فلاح و کامرانی ہے، یعنی اللہ رسول کے احکامات کی اتباع کرنے میں ہی ہماری فلاح ہے، کامرانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسری وجہ جس کے سبب یہاں حلال و حرام کے حدود پر قائم رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ چونکہ اہل کتاب نے اللہ اور رسولوں سے اور ان کے احکامات سے سرکشی کی، حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت نے شرک بھی اختیار کر لیا۔ یہ کس کانٹیکسٹ میں یہ آیتیں اتری ہیں اس کی تفصیل بھی بتائی جا رہی ہے۔ دراصل یہود و نصارہ کی مثل اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ مومن بندے بھی وہی کام کرنے لگیں، یعنی حرام کو حلال کر لیں یا حلال کو حرام کر لیں۔ تو دوسری طرف عیسائیوں کی ایک جماعت نے اللہ کو راضی کرنے کے بہانے حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیا، یعنی اہل کتاب کی اکثریت نے تو حرام کو حلال کر لیا، لیکن عیسائیوں میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے بہانے اس کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ مثلا انہوں نے رہبانیت اختیار کی، یعنی شہری زندگی کو، خاندانی زندگی کو ترک کیا، نکاح کو اپنے اوپر حرام کیا، کئی کھانے پینے کی چیزیں اپنے پر حرام کر لی، یعنی اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ کئی چیزیں حرام کر لی جائیں، جبکہ اللہ نے ایسا ان کو نہیں کہا تھا۔ یہود اور نصارہ کی طرح حرام کو حلال قرار دینا بھی اللہ کی نظر میں سرکشی ہے اور حلال کو حرام قرار دینا بھی اللہ کی نظر میں سرکشی ہے، یعنی حرام کو حلال قرار دے رہے ہیں یا حلال کو حرام قرار دے رہے ہیں تو دونوں بھی اللہ کی نظر میں سرکشی ہے اور فسق ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم اس طرح عمل کر کے اللہ سے سرکشی نہ کرو، چونکہ اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ آیت 88 پر فوکس کرتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھتے تھے کہ کچھ حلال چیزیں جن میں گوشت اور کچھ مرغن غذائیں شامل تھیں اگر ان کو اپنے اوپر حرام کر لیں تو نفس پر قابو پانے میں سہولت ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ حدیث دیکھ، یعنی اس بات کی دلیل دی جا رہی اس حدیث سے کہ بعض صحابہ کرام اپنے پر حلال چیزوں کو حرام کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح سے نفس کنٹرول میں آئے گا۔ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ گوشت کھانے سے میری قوت باہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ جو آیت ہم کرنٹلی فوکس کریں وہ اسی زمن میں اتری ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دیا حلال پاک چیزیں اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ بات بھی پسند نہیں آئی، چونکہ پھر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا ایک لامتناہی یعنی نیور اینڈنگ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ نسل در نسل لوگ گمراہی میں چلے جائیں گے اور پھر دین اسلام کی شریعت اور اس کے احکامات دنیا جہاں کے لیے ایک مذاق بن کر رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے سختی سے تاکید کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کہ اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو حلال جانا جائے اور جو حرام کیا ہے اس کو حرام ہی جانا جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بن مزعون وغیرہ تھے، آپس میں کہا کہ اللہ کو اپنے سے راضی کرنے کے لیے ہمیں تو کوئی بڑے بڑے طریقے عبادت اختیار کرنا چاہیے۔ نصرانیوں کو دیکھو یعنی عیسائیوں کو دیکھو کہ انہوں نے اپنے نفس پر بہت سی چیزیں حرام کر رکھی ہیں۔ اس پر کسی نے گوشت اور چربی وغیرہ کھانا اپنے اوپر حرام کیا، کسی نے دن کو کھانا بھی حرام کر لیا، کسی نے رات کی نیند اپنے اوپر حرام کر لی، کسی نے عورتوں سے مباشرت حرام کر لی وغیرہ وغیرہ۔
تو ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیے لیتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. چونکہ عیسیٰ نے روحانیت اختیار کی تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کئی چیزوں کو انہوں نے حرام قرار دے لیا، لیکن پھر وہ اس راستے پر وہ قائم بھی نہیں رہے. تو صحابہ کرام نے سوچا کہ اگر اس طرح سے یعنی عیسیٰ راہبوں کی طرح وہ بھی چند چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیں تو ممکن ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. لیکن اس بات کی خبر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی اور آپ نے انہیں حلال کو حرام کرنے سے منع کیا. یہاں پر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس میں ان باتوں کی تفصیل ہے. لوگوں نے امہات المومنین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی نسبت سوال کیا. پھر بعض نے کہا کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، بعض نے کہا ہم نکاح نہیں کریں گے، بعض نے کہا ہم بستر پر سوئیں گے ہی نہیں. جب یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے گزار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان میں سے بعض یوں کہتے ہیں حالانکہ میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں اور نکاح بھی کیے ہوئے ہوں، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ میرا نہیں. یعنی حکم ہے کہ اللہ کے احکامات کی اتباع کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جیسا کیے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جائے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں کی صف میں ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو ان کے خیالات تھے، سوچ تھی اللہ کو راضی کرنے کی، حلال کو حرام کرنے کی، اس کو منع کر دیا. چند اور احادیث دیکھیں اس سلسلے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایمان والو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر کی وجہ سے پراگندہ بالوں کے ساتھ یعنی بکھرے ہوئے میل کچیل والے بالوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلاتا ہے، اے میرے رب کہتا ہے اس کا کھانا پینا حرام، اس کا لباس بھی حرام، اس کا سامان بھی حرام مال کا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی کوئی شخص مسافر ہے، تھکا ماندہ ہی کیوں نہ ہو، گرد و غبار میں بال اٹے ہوئے بھی کیوں نہ ہو، حالت اس کی سوخت کیوں نہ ہو گئی ہو، اور وہ اللہ کو بار بار پکارتا بھی ہو، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعا بھی کرتا ہو، تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اگر اس کا کھانا پینا حرام ہے یا لباس حرام ہے یا اس کا سامان جن کا وہ مالک ہے وہ بھی اگر حرام ہے تو دعا بالکل قبول نہیں ہوگی، آسمان پر ہی نہیں چڑھے گی. اور ایک حدیث دیکھیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا حلال واضح ہے یعنی کلیئر ہے اسلام میں کہ حلال چیزیں کیا ہیں، اور حرام بھی واضح ہے یعنی یہ بھی کلیئر ہے کہ ہمارے لیے حرام کیا ہیں. دونوں کے درمیان متشابہ چیزیں ہیں، ان کو لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی، یعنی بعض ڈاؤٹ فل چیزیں بھی رہتے ہیں جو اکثر لوگ نہیں جانتے. جو کوئی متشابہ چیزوں سے بچے گا اس نے اپنا دین اور عزت محفوظ کر لی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال تو بہت ہی کلیئر ہے، حرام بھی بہت کلیئر ہے، لیکن بعض چیزیں ایسے ہیں جو لوگوں کے لیے ڈاؤٹ فل ہو سکتے ہیں. تو ایسے ڈاؤٹ فل چیزوں سے جو احتیاط برتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا دین محفوظ ہو گیا، اس کی عزت بھی محفوظ ہو گئی، یعنی وہ ذلیل نہیں ہوگا اللہ کی نظر میں دنیا و آخرت میں. اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے. یہود اور نصارہ کی اکثریت نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کر کے کئی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا، تو دوسری طرف عیسیٰ کی ایک جماعت نے رہبانیت کو اختیار کر لیا، راہب ہو گئے جس کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا. اور راہب لوگ اللہ کی رضا کے نام پر اپنے اوپر کئی چیزیں حرام کر لیتے ہیں، جن میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، شہری زندگی ہے اس سے دور چلے آتے ہیں، خاندانی زندگی کو اپنے پر حرام کر لیتے ہیں، یعنی اپنے ماں باپ کی صورت تک نہیں دیکھنا پسند کرتے، اپنے بھائی بہنوں سے تمام خونی رشتوں سے وہ دور ہو جاتے ہیں، نکاح کی حرمت بھی وہ لوگ اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہرائیں اور نہ ہی حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیں. حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والا اللہ کی نظر میں سرکش ہے، حدود پار کرنے والا ہے، اور اللہ سرکش لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو تاکید کرتے ہیں کہ حلال چیزیں کھائیں اور معاملات میں اللہ سے ڈریں اگر وہ حقیقی معنوں میں مومن ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.